अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। पीटीआई के न आने पर आज मुज़ाकराती कमेटी का इजलास मुलतवी हो गया। ये चौथा इजलास था जिसमें कहा जा रहा था कि आज जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उन्होंने अपना जवाब तहरीर पीटीआई के सामने रखना है, लेकिन उससे पहले ही पीटीआई मुज़ाकरात का बाइकआउट कर चुकी थी। उन्होंने कहा था कि चूँकि हमने जुडिशल कमीशन बनाने को कहा था, उससे पहले अगर ऐलान हो जाता है तो हम इस मुज़ाकरात में शरीक हो जाएंगे, लेकिन चूँकि ऐलान नहीं हुआ हुकूमत की जानिब से। लेकिन स्पीकर जो है कौमी असम्बली, उन्होंने कमेटी बरकरार रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा ये आए तो नहीं है लेकिन ये बरकरार रहेगी कमेटी और पीटीआई चाहे तो ज्वाइन कर सकती है, बात कर सकती है। और अगर वो एक और बड़ी अहम खबर थी कि चूँकि जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान तो नहीं किया हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने, लेकिन ख़बर ये थी कि शायद कोई बीच की राह निकाली जा रही है और दरमियानी रास्ता हुकूमत पेश करेगी और वो पार्लिमानी कमेटी का ऑप्शन भी हो सकता है। ये ज़राए के हवाले से खबरें भी चल रही हैं, लेकिन पीटीआई ने ज़ाहिर इस पर रिस्पॉन्स नहीं किया। वो कहते हैं बदनीयती हुकूमत की हम पर वाज़े हो गई है। 9 मई चूँकि 85 मुल्ज़मान को सज़ाएँ हो चुकी, जबकि 26 नवंबर के हवाले से बनाया जा सकता है, पीटीआई की जानिब से कहा गया, तो हुकूमत ने उस पर भी अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की। असीरान की रिहाई के हवाले से भी कोई बात नहीं की। और अब होगा क्या, मुज़ाकरात अगर पीटीआई नहीं कर रही तो इससे क्या सियासी फ़ायदा पीटीआई को हासिल होगा। और हुकूमत ने अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया है 9 मई या 26 नवंबर के हवाले से, तो इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर भी बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से भी आज बात होगी। उन्होंने ताजिरों को आज बुलाया था दोहराने पर और उन्होंने ये कहा कि जी वज़ीर आला सिंध हों या हमारा कोई सूबाई वज़ीर हो, कोई शिकायत अगर आपको हो तो मुझसे बात करें, किसी और को चुगली ना करें, शिकायत जाकर ना करें, क्योंकि मेरे पूरे पाकिस्तान में सभी से राब्ते में रहता हूँ। मुझे बताएं आपका जो भी मसला है ऐसा हुआ क्या है, क्योंकि एक ताजिर रहनुमा ने एक बयान दिया था और फिर ज़ाहिर से पहले भी हमने देखा कि जब भी आला शख्सियात कराची तशरीफ़ लाती हैं, चादरी बिरादरी खुलकर शिकायत का अंबार लगाते हैं उनके सामने, चाहे वज़ीर आज़म हो या कोई और शख्सियत यहाँ मौजूद हो। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अखुंदा चटान साहब पाकिस्तान न्यूज़ वाले के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वकास मान साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले हम क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से आज इंतज़ार करती रही हुकूमत कि जनाब शायद कोई पीटीआई का मुज़ाकराती कमेटी में से कोई लोग आएंगे और हम बात करेंगे। चौथा इजलास था, कोई भी नहीं आया और मुज़ाकराती कमेटी की इजलास फिर मुलतवी कर दिया गया, लेकिन स्पीकर ने बरकरार रखी है। वकास मान साहब, क्या वजूहात हैं? हुकूमत दरमियानी रास्ता निकालना चाहती थी, कहा भी था उन्होंने, लेकिन आपकी जानिब से इसको इस काबिल नहीं समझा गया, इस बात को, ना इस कमेटी में आप गए, आप में से कोई भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, हम बड़े क्रिस्टल क्लियर थे पहले दिन से कि ये दो जो हमने प्री रिक्विजिट कंडीशंस रखी हैं, ये इसलिए रखी थी कि हमारा हुकूमत के ऊपर एतमाद बन सके, क्योंकि हमें एतमाद नहीं है उन पे। और जो हम समझ रहे थे वही हुआ कि अगर तो वो जुडिशल कमीशन बना देते तो आगे मुज़ाकरात चलते, फिर आइन की बात होती, जमहूरियत की बात होती, इलेक्शन की बात होती, 8 फरवरी के मैंडेट की बात होती, 26वीं आईनी तरमीम की होती, वो सारी बातें होती। इस मुल्क के जो कौम के जो मसाइल है, महंगाई है, उन सब की बातें होती। लेकिन जब हुकूमत ने अपनी सीरियसनेस नहीं दिखाई और उन्होंने एक जुडिशल कमीशन ही नहीं बनाया, जो कि पीटीआई के मेंबरान का नहीं बनना था, आला अदलिया के बनना था, जिसके ऊपर किसी भी शऊर आदमी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जब भी दो फ्री कैन का आपस में तनाज़ा होता है तो किसी तीसरे बंदे ने उसको सॉल्व करना होता है। तो हमारा हुकूमत पे पहले भी एतमाद नहीं था और हमने ये एक इमरान खान साहब ने इसमें लचक दिखाई कि हम देखते हैं कि अगर ये बनाते हैं कमीशन तो फाबिया हम आगे चलेंगे। सर, जवाब सुनने भी आपको जाना तो चाहिए था। चौथा इजलास था, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर लोग वेट करते हैं। 7 दिनों में 7 दिन का टाइम था ना जी। गवर्नमेंट ने खुद जो पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि 7 दिन में हम अपना 7 वर्किंग डेज, लेकिन 7 वर्किंग डेज की बात हुई थी। सर गुजारिश सुन लें तो उस मीटिंग के फौरन बाद ही जो है हुकूमती वज़रा जो है उन्होंने ये बयानात देने शुरू कर दिए कि जुडिशल कमीशन तो नहीं बन सकता, ऑन रेकॉर्ड है सारी चीजें। और उन्होंने वो अपना चीजें दिखा दी कि वो चाहते क्या हैं। तो हमें उसमें नजर आ गया कि ये तो सिर्फ कमेटी जो है वो खेलना चाहते हैं। तो हम उस चीज के मूड में कभी ना थे और ना हैं। हम तो चाहते हैं कोई कॉन्क्रीट बात हो। और
اس کے لیے یعنی آپ پھر آج اس مذاکرات میں ظاہر باہر آ گئے ہیں، آپ مذاکرات میں نہیں گئے، اور ظاہر ہے جب آپ کی بات پوری نہیں ہوئی، جو شرائط سمجھ لیں جو پوری نہیں ہو سکی ہیں آپ کی، تو مذاکرات آگے نہیں چل سکتے، تو اب پھر آپ جا کے کھڑے ہو گئے 26 نومبر کی ڈیٹ پر، آپ یعنی اب کیا کریں گے؟ احتجاج ہوگا؟ 26 نومبر میں نے کہا 26 نومبر والی پوزیشن پہ چلے گئے نا، مذاکرات اس وقت نہیں ہو رہے تھے، اب تو مذاکرات چل رہے تھے، سب کی نظریں لگی ہوئی تھیں کہ شاید مذاکرات میں نہیں، کچھ حل نکلے گا۔ ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں جی، ہم آج بھی دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں بنیادی طور پہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں اعتماد دلائے کہ وہ سنسیئر ہے۔ اگر وہ فار ایگزامپل کل پرسوں 10 دن بعد جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں تو یہ گاڑی آگے چل پڑے یعنی آپ انتظار کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ ویٹ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہمیشہ جمہوریت میں چیزیں ہمیشہ کبھی بھی سٹل نہیں ہوتی، اور چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں۔ اگر دوسری طرف سے گورنمنٹ ایک قدم بڑھائے گی تو ہمارا بھی بڑھے گا۔ گورنمنٹ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی تا قیامت اس طرح چیزیں رہنی ہیں، لیکن ہم نے پہلے بھی کہا تھا اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اب آج کی مثال ہے کہ حافظ آباد میں ہماری ایم این اے ہیں انیکا مہدی، انہوں نے کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں دیا، اور پچھلے 2 مہینوں سے ان کے اوپر فسطائیت جاری ہے۔ آج ان کی گندم کی فصل جو ہے اس کو ڈپٹی کمشنر نے اس کے اوپر ہل چلا دی ہیں۔ اور سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک ممبر کی، انیکا مہدی صاحبہ کی، ووٹ تو آپ کے سارے ایم این ایز نے نہیں دیا نا، پھر سب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں فسطائیت کا مظاہرہ کیا اور یہ جان بوجھ کے کیا ہے سارا کام، تو ہمارا کون سا ایسا بندہ جس کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوئی یا جس کے گھر نہیں توڑے گئے؟ میں آپ کو ایک پرٹیکولر ایگزامپل بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ والا حلقہ ہے۔ ایک میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، اور اس بات کا میں پیرا یعنی وداؤٹ اینی ریزن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا گیا ہے؟ آف کورس، مطلب وداؤٹ ریزن ہی کیا جا رہا ہے جی۔ ایک بندے کی آبائی زمین ہے جو کہ اس کے باپ دادا سے اس کو ملی ہے وراثت میں، اس کے اوپر گندم کی فصل لگی ہے، اور آپ آ کے اس کے اوپر ٹریکٹر سے ہل چلا دیں، اس کو تباہ کر دیں، اور ان کا ٹرانسفارمر اتار لے اور ٹریکٹر جو ہے وہ ساتھ لے جائیں، ملازموں کو یرغمال بنائیں۔ اس طرح کی کام نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ اس پر چونکہ اخوندزادہ چٹان صاحب آپ بھی سن رہے ہیں گفتگو، وہ کہہ رہے ہیں حکومت ظاہر ہے سنچی نظر نہیں آ رہی، اور یہ جو ہماری بات تھی جوڈیشل کمیشن کی، اس پر عمل درآمد ہو جاتا، اعلان ہو جاتا تو آج ہم چلے بھی جاتے، اور ملک کے ظاہر وسیع تر مفاد میں خان صاحب نے کہا تھا کہ مذاکرات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، میں پوری پی ٹی آئی کا تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں 100% کہہ رہا ہوں کہ اس بندے کو پارلیمانی روایات کا نہیں پتہ، اس کو نہیں پتہ کہ مذاکرات کیسے شروع ہو جاتے ہیں اور مذاکرات کس طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی پہلے بار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات کی ہیں، اور پھر بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے عمران خان صاحب نے وہ مذاکرات ختم کیے۔ یہ پریکٹس جب ہم اپوزیشن میں تھے اور یہ حکومت میں تھے، بار بار ان لوگوں نے دہرایا تھا۔ پارلیمانی مذاکرات کا بذات خود اور پھر پارلیمانی کچھ آداب ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں سے جس طرح ہم نے ان سے چاہا کہ آپ کی جو مطالبات ہیں ہمیں لکھ کے دے دے، یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہم اس کے مطالبات کے بارے میں ان کو بتا دیتے کہ کون سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ہمیں جواب دیتے کہ یہ چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہیں، یہ آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو کچھ کیا پریسٹیشن میں جناب عمران خان صاحب نے، خود پی ٹی آئی والے آپ دی ریکارڈ مانتے ہیں، ان کی جتنی بھی ہمارے دوست ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، بھائی ظاہری بات ہے ایک ملک کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، کینٹینوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی سار میں بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ میں ساتھ بیٹھتے ہیں، سارے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مذاکرات سے نکل گئے تو یہ اس طرح کے فحش غلطی ہوگی جس طرح کے خان صاحب نے پختونخوا کا حکومت ختم کیا تھا اپنا، جس طریقے سے انہوں نے اپنا پنجاب کا حکومت ختم کیا تھا، اور جس طرح کے 9 مئی کا واقعہ پی ٹی آئی سے کروایا تھا، یہ اس طرح کے فحش غلطی ہوگی۔ یہ مذاکرات ہر طرف سے پی ٹی آئی ناکامی کے بعد انہوں نے اندرونی طور پہ بھی جتنا کر سکتے تھے کوشش کیا، غلیل اٹھا لیے، ڈنڈوں میں کیل ٹونک دیے۔ ضمنی سوال آپ کی بات سے یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ فاش غلطی ہے، مذاکرات میں نہیں بیٹھ رہی ہے،
اور اس طرح غلطی آپ کہہ رہے ہیں جس طرح کہ 9 مئی تھا یا 26 نومبر یا تو سر 9 مئی یا 26 نومبر کے بعد تو ان کے خلاف پھر کریک ڈاؤن ہوا ہے، مذاکرات نہیں کرنے پر اب کریک ڈاؤن آپ سمجھ رہے ہیں دوبارہ ہوگا ان کے خلاف؟ نہیں، کریک ڈاؤن نہیں ہوگا، وہ تو ان کے عمل پہ ہوگا. اگر یہ غلیل اٹھائیں گے، بندوق اٹھائیں گے، پھر اس پہ تو ہوگا. اگر پرامن رہیں گے تو اس پہ کیوں یہ ہوگا؟ سارے ملک میں احتجاج نہیں ہو رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاکرات سے پہلے ان لوگوں کا ہر راستہ جو تھا وہ ہر کوشش ناکام ہو گیا تھا. ملک کے اندر ان لوگوں نے جتنا دباؤ ڈال سکتے تھے ڈال دیا. باہر IMF کو خط لکھے، امریکہ کے سینیٹرز کے پاؤں پکڑے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا. باہر کی دنیا میں بھی ہر جگہ سے ناکام ہو کے ان لوگوں کے لیے ایک راستہ کھل گیا، اور وہ بھی ان لوگوں نے کھولنے کی کوشش کیا. کمیٹی عمران خان صاحب نے بنایا، پھر کمیٹی نے اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کیا، ان کے ریکویسٹ پہ کمیٹی بنی، ان کے ریکویسٹ پہ مذاکرات شروع ہوئی. اور ہم سمجھتے کہ یہ خوشائن تھا، اس سے PTI کے لیے راستے کھلتے. لیکن اب جو مذاکرات انہوں نے ختم کر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بند گلی میں چلے جائیں گے. بند گلی میں چلے گئے سر، میں اور کچھ نہیں کر سکتے سر. میں ایک توقف کیجیے گا. نافرمانی کے کال تک لے کر ہر بار انہوں نے استعمال کیا، ہر بار ان لوگوں کا ناکام. اور اب کوئی آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس راستہ نہیں ہے، بند گلی میں چلے جائیں گے، فاش غلطی ہے. وقاص مان صاحب، بند گلی میں PTI دوبارہ فاش غلطی کر چکے ہیں. مذاکرات کے اچھی بات تھی، آج سن لیتے، وہ ہو سکتا ہے کوئی درمیانی راستہ نکال دیتے آپ کو. یہ تو معذرت، میں یہ پچھلی گفتگو نہیں سن سکا، لیکن یہ آپ کا سوال میں تھوڑا سا سمجھا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ PTI نے جو ہے وہ غلطی کی ہے. جی، اخوان زاد کٹان صاحب فرما رہے ہیں یہ فاش غلطی بھی ہے اور بند گلی میں چلے گئے دوبارہ آپ. جی لیٹ می ریسپونڈ. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ PTI بھی آن ریکارڈ ہے. آج کے دور میں، آج کی دنیا میں جو لفظ کسی کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا. جو تیر کمانوں نکل گیا وہ بول زبانوں نکل گیا. تو جناب، اگر گورنمنٹ، میں تو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اگر جوڈیشل کمیشن بناتی ہے اور ہمیں اعتماد آ جائے گا، آگے بات چل پڑے گی. اگر وہ نہیں بناتے تو یہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ پروگریٹو ہے. عمران خان نے بڑی سختی سے پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے بغیر ہم کوئی بات نہیں کریں گے. تو اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو آگے بات چلے گی جی. اگر نہیں بنتا تو ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے. پھر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے. ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارا پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے. اچھا پھر سر یہ تو ابھی نہیں بنایا، جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا، اس کے لیے ہم اسٹرگل کریں گے اور کرتے رہیں گے. جی، اسٹرگل جس طرح پہلے کی تھی اس طرح ہی کریں گے سر. 9 مئی 26 نومبر جیسی. دیکھیں، وہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے نا، نہ ہی میں نے سوال پوچھا سر، تو آپ نہیں بتا رہے. اعظم کریں. نہیں، میں گزارش سن لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے اور میں نہیں کروں گا کہ 9 مئی کو کس کا کتنا گناہ ہے اور کس کا کتنا قصور ہے. عدالتوں سے 85 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، پتہ نہیں چلا ابھی تک. یہ عدالت کرے گی، یہ عدالت کرے گی. تو عدالت نے کر تو دیا سر، 85 لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں. 85 لوگوں کو آپ نے جو سزائیں دے دی ہیں، نمبر 1 ملٹری کورٹس کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے. نمبر 2، یہ کیس آج بھی سپریم کورٹ میں ہے اور وہ آپ نے کن لوگوں کو سزائیں دے دی ہیں؟ غریب لوگوں کو، عام بندوں کو سزائیں دے دی ہیں. کیا یہ انصاف تھا؟ اگر آپ نے دینی تھی تو پھر PTI کی کابینہ ساری کو دیتے نا. جن لوگوں نے پریس کانفرنس کر دی وہ دودھ کے دھلے ہو گئے. انصاف ایسے نہیں ہوتا. انصاف وہ ہوتا ہے جو نظر بھی آئے، جو ہوتا ہوا نظر بھی آئے. تو میری گزارش یہ ہے کہ سلیکٹو جسٹس نہیں ہو سکتا. اچھا، اس پہ سر اس سے ہٹ کے کہ آج جو خان صاحب کے بچوں سے جیل میں سہولیات اور اس حوالے سے بھی جو ایک اپلیکیشن تھی آپ کی، اس کا جواب دیا ہے آج حکومت کی جانب سے. اور وہ تو بڑی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں کہ خان صاحب کو سہولتیں کیا کیا ہیں. کیونکہ آپ کی طرف سے، آپ سے مراد آپ کی پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ بڑے برے حال میں رکھا ہے خان صاحب کو، جبکہ انہوں نے کہا جی ہم نے ٹی وی 16 چینل دیکھتے ہیں خان صاحب، 2 نیوز پیپر موجود ہیں، ایک باورچی دیا ہوا ہے خان صاحب کو جو کھانے بنا کر خان صاحب کو کھلائے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں، اتنی سہولیات تو ملی ہوئی ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ بچوں سے بات اس لیے نہیں کرا سکتے کہ جیل رولز کے مطابق انٹرنیشنل کالز کی اجازت نہیں ہے، ورنہ دوسرے 25 قیدی اور موجود ہیں دوسرے ممالک کے، وہ کہیں گے ہماری بات کرائی جائے. پہلے اس ملک میں سب کچھ رولز کے مطابق ہو رہا ہے.
نہیں کروائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے. جہاں 2 سال نہیں ہوئی کوئی ایشو نہیں ہے. خان صاحب بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ جیل کاٹ رہے ہیں, اور ان چیزوں سے تو ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. گورنمنٹ کی تو یہ آپ کیا بات کرتے ہیں, انفارمیشن منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے تو آج سے کچھ ماہ پہلے ٹی وی پہ آ کے اعلان کر دیا تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر بین لگانا ہے اور ان کے اوپر جو ہے آرٹیکل 6 لگے گا. تو گورنمنٹ کی تو باتیں چینج ہوتی رہتی ہیں, اس کے اوپر ہم زیادہ دھیان نہیں دیتے. دھیان نہیں نہ ہی ہم ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں. اخوان چٹان صاحب, ظاہر ہے یہ حکومت کی جانب سے جو کہا گیا تھا 3 ماہ ہو گئے, 3 ماہ ہو گئے جب یہ سامنے آئے تھی بات, اور باقاعدہ ٹی وی پر پریس کانفرنس کی انہوں نے, اور پھر مختلف ٹی وی چینل سے بیٹھ کر اس بات کو دہرایا کہ جناب ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں, جس پر اس وقت تک تو حالانکہ مشاورت بھی نہیں ہوئی تھی. پھر نیکسٹ ڈے ہم نے دیکھا کہ ان کے کچھ وزیر نے آئیں بائیں شائیں شروع کر دی, اور آج ظاہر اس بات کو 3 ماہ ہو چکے, پابندی تو نہیں لگی پی ٹی آئی پر, لیکن کم از کم حکومت کی نیت کا پتہ چل گیا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں مستقبل میں. دیکھیے جی, کون کیا کیا بیانات دیتے ہیں, کون کیا کیا جو ہے ٹویٹ کرتے ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہے. اور لوگ ٹویٹ بھی کرتے ہیں, لوگ بیانات بھی دیتے ہیں, لیکن پالیسیاں کچھ اور ہوتی ہیں. پالیسی حکومت کی یہ ہے, حکومت کا یہ خواہش ہے, حکومت کے اتحادیوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم سارے مل بیٹھ کے اور اس ملک کو معیشت کا بحران حل کریں اور اس ملک میں سیاسی استحکام لائے. سر اور یہ خواہش سیاسی استحکام پی ٹی آئی کے بغیر, اخوندہ چٹان صاحب آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے, ان کے بغیر بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیے جی, اگر اس میں ایک پارٹی بھی نہیں ہو تو سیاسی استحکام تو نہیں آ سکتے, لیکن پی ٹی آئی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ فرق نہیں پڑ رہا ہے جو پڑنا چاہیے. ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے بغیر سیاسی استحکام آ سکتا ہے, فرق نہیں پڑ رہا. دیکھیں معیشت کا استحکام آ گیا ہے نا, آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا معیشت اپنے پاؤں پہ کڑا ہو گیا. جو ہر رات ہم ٹاک شو کرتے تھے اس چیز پہ کہ خدا نخواستہ پاکستان کل سری لنکا بننے والا ہے اور پرسوں سری لنکا بننے والا ہے. مارکیٹ میں استحکام آ گیا, ڈالر میں استحکام آ گیا, شرعی سود 22% سے لے کر 12% تک پہنچ گیا. اسی طریقے سے جو مہنگائی ہے, ان کا انفلیشن 39 سے لے کر اب 6% پر آ گیا. تو مطلب ہے کہ وہ فرق تو نہیں پڑا. اور حکومت تو کہہ رہی ہے سر مہنگائی 4% پر آ گئی ہے. یہ اور بات ہے کہ اشیاء خوردنوش سستی نہیں ہوئی, بجلی گیس سستی نہیں ہوئی, لیکن مہنگائی 4% پہ آ گئی ہے. دیکھیے جی, ہمارا بھی حکومت سے یہی مطالبہ ہے, ہمارا بھی یہی ہمارے اور ان کے اس بات پہ اختلافات ہیں حکومت کے ساتھ کہ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو معیشت مضبوط ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضبوط ہوا ہے, تو اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ غریب عوام کو پہنچنا چاہیے. آپ مہربانی کر کے اشرفیہ پہ بوجھ ڈالیں. سب سے پہلے اپنے خرچے کم کریں, پھر عدلیہ کے غیر ضروری خرچے کم کریں, پھر اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری خرچے کم کرے, اور اس سب کا فائدہ جو ہے وہ غریب عوام کو پہنچائے. اچھا, یہ معیشت درست تو سر پھر نون لیگ کو کریڈٹ دے رہے ہیں آپ سارا؟ جی, یہ نون لیگ کو کریڈٹ جاتا ہے نا سر, آپ نے تو ظاہر ہے حکومت کو صرف اتحادی ہیں, آپ ساتھ تو نہیں ہے نا, نہ وزارتیں آپ کے پاس. بالکل جو چیزوں کا اس کو کریڈٹ جاتے ہیں, چاہے پی ٹی آئی کوئی اچھا کام کرے اور اس کو کریڈٹ جاتے ہیں, تو ہمیں سب کو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے, چاہے مسلم لیگ حکومت کی بہترین کارکردگی آپ کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ مان بھی رہے ہیں اس بات کو, تو پیس پارٹی کو اس سے فائدہ ہوگا سر آنے والے الیکشن میں؟ دیکھیں, ہمیں فائدہ یہ ہے کہ یہ سسٹم چلے. ہم نے پائیدی نقصان کے لیے یہ اتحاد ان کے ساتھ نہیں کیا ہے. ہم نے تو پہلا دعوت, تو آپ بتائیں گے اپنے ووٹرز کو, دیکھ لیجئے نون لیگ کتنا زبردست کام ہوا, ہمیں ووٹ دیں آپ. دیکھیے جی, ہمارے عوام کو اور ہمارے ووٹر کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے عوام کے لیے کیا کیا ہے, اور ہمارے علاوہ کسی نے کیا کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. 2008 میں ہمیں 2008 میں ہمیں حکومت دیا تھا سر, یہ ووٹرز کو پتہ ہے؟ بالکل پتہ ہے. کیا سر پھر پنجاب میں ووٹ نہیں پڑتے آپ کو سر؟ وہ تو اور مسئلہ ہے, آپ کا ٹاپک کسی اور طرف چلا جائے گا. بات سے بات نکل کے سر چلے گی, میں نے کہا پوچھ لوں آپ سے. دیکھیے جی, آپ اس الیکشن کے بارے میں ساری پارٹیوں کے جو خیالات ہیں اور وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے,
اور پاکستان میں ہر الیکشن کے بارے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کے ذریعے ووٹ کا فیصلہ ہوگا تو پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا، تو نون کیونکہ لیگ یہ کس طرح غریب جیتی ہے سر عوام وہاں کی سے؟ پارٹی نہیں۔ بس جس طرح بھی جیتی ہے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کس ماشاء طرح اللہ. کی جیتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو نکال دیا تھا الیکشن سے۔ جو لوگ ہمارے پاس، جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، ان لوگوں نے ہم سے معذرت کیا کہ ہم پہ دباؤ ہے، ہم نہیں شامل ہو سکتے۔ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ پھر بحث دوسرے سائڈ پہ جو ہے نہیں، دھوکہ وہ ہوا چلا آپ کے ساتھ، جائے گا۔ لیکن یہ بھی مجبوری تھی لیکن آپ کی. پاکستان جنہوں نے پیپلز پارٹی دھوکہ نے، دیا، جنہوں نے دھاندلی ایک کر لی، ان سیکنڈ کے ساتھ بھائی، بیٹھنا آپ مجھے مجبوری ہے آپ کی. بھائی پہلے میرے یہ ایک بات مکمل کر لیں دے کائنڈلی، میں آپ کی دوسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان ایسے حالات میں ملا جو بنگلہ دیش پاکستان سے جدا ہوا تھا۔ ایک ٹوٹا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی نے بنا دیا۔ پھر حق کے بعد ہمیں پاکستان ملا جو وفاق انتہائی کمزور ہو چکا تھا، پھر ہم نے پاکستان کو جوڑ دیا۔ 2008 میں ہمیں جو پاکستان ملا تھا، سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی میں اٹھ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ عسکریت پسند یہ مرگلہ کے پہاڑوں تک پہنچے ہیں۔ پارلیمنٹ کے پاس اختیارات نہیں تھے، پریزیڈنسی میں پڑے تھے، اور ہم نے اس ملک کو ڈیلیور کیا۔ سوات پہ بھی پاکستان کا جھنڈا لگا دیا، پارلیمنٹ کو بھی اختیارات دی، چھوٹو صوبوں کو بھی 18ویں ترمیم کر کے ان کو حقوق دے دیے۔ ہم نے چائنا کے ساتھ گوادر پہ بھی معاہدہ کیا، ہم نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ووٹ کے ذریعے یہ جب تو بھی سر الیکشن دیکھیے، اب ہوگا تو آپ ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اپنی پارٹی کی تعریف کریں گے ہی. اتنے اچھے کام اگر آپ نے 2008 سے 13 تک کیے ہوتے تو پھر 13 کے الیکشن میں آپ جیتتے، نون لیگ نہیں جیتتی. دیکھیے جی 2013 کا جو جس طرح کا الیکشن ہوا تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ مسلم لیگ کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، تو ہمیں مجبوری نے بٹھا دیا، مجبوری کیونکہ رزلٹ اس طرح کا آگے مجبوری یہ تھی کہ نتیجہ اس طرح آ گیا کہ دو پارٹیاں مل کے حکومت بنا سکتے تھے، ایک پارٹی خود سے حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ اگر ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے تو دوبارہ الیکشن ہوتا، اور ہمارے ملک کا جو معیشت کے حالات ہے، ہمارے ملک کی جو امن امان کے حالات ہیں، ہمارا ملک بار بار الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے پہلا دعوت پی ٹی آئی کو دیا تھا کہ آپ کا عدد اکثریت زیادہ ہے تو اگر آپ حکومت بنانا چاہتے اور ہیں، سر اتنی ہم سادہ آپ کے بات ساتھ ہے حکومت یہ میں آپ شامل نہیں ہونا جو چاہتے ہیں۔ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے تو پہلے پی ٹی آئی کو کہا تھا آ جائیے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتے ہیں، یہ اتنی سادہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے آپ حکومت بنا لیتے اور وہ خاموش رہتے سب. بھائی کوئی خاموش ہوتے، کوئی چیختے۔ ہماری سی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ اصولاً فیصلہ یہ ہے کہ عددی اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا زیادہ ہے، ہم کسی کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیں گے۔ لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں نے سیاستدانوں سے ہاتھ ملانا نہیں ہے، میں نے سیاستدانوں سے بیٹھنا نہیں ہے، نہیں یہ میں نہیں تو جملہ کہا ڈائریکٹ سر. بات ڈی جی آئی کے سر یہ ساتھ جملہ نہیں کروں کہا. گا۔ یہی کہا تھا نہیں کہ میں جملہ تو یہ بات تھا ڈی سر، جی جملہ آئی کے یہ تھا ساتھ کروں۔ کہ میں چوروں ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. بس یہ صحیح کہ میں چور اور ڈاکوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ باقی جو اتنے چور اور ڈاکو ہیں یہ خود الزامات لگا رہے ہیں، وہ تو سارے ارد گرد اس کے ہیں، تو وہ تو ایسی بات ہے۔ تو ہم تو مجبوری کے حالات میں مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہماری مجبوری تھی، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم پاکستان کے یہ جمہوری نظام کو چلنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلے، اور ہمارا ملک بار بار الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا معیشت اس چیز کا اجازت نہیں دے رہے ہیں، ہمارے امن و امان کے حالات اس چیز کے اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو سسٹم چلانے کے لیے ہم سسٹم چلانے کے لیے ساتھ دیا. اچھا اس میں سر شامل ہو گئے ہیں۔ میں ایک بڑی اہم بات آج چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کراچی میں تاجروں کو ظہرانہ دیا، اور اس سے پہلے واقعہ یہ ہوا تھا کہ عتیق میر صاحب ایک تاجر رہنما ہے، انہوں نے یہ کہا تھا احسن اقبال صاحب کو، اور وہ کلپ بڑا وائرل ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ جی مریم بی بی ہمیں دے دیں، مراد علی شاہ آپ لے لیں تاکہ یہاں بھی سندھ میں بھی تھوڑا بہت کام ہو جائے. تو اس کے بعد آج عشائیہ دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ یا ہمارے کسی بھی وزیر سے کوئی شکایت ہے تو مجھ سے بات کریں، کسی اور کو چغلی نہ کریں، کیونکہ تاجر برادری آپ جانتے ہیں کوئی بھی بڑی اعلیٰ شخصیت کراچی آتی ہے تو آپ کی گورنمنٹ کی شکایتیں ہوتی ہیں، سندھ گورنمنٹ کی.
تو سر یہ اس بات کا کیا مطلب لیا جائے؟ یہ کو دھمکی دی ہے تاجر رہنماؤں کو، یا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر جگہ تعلقات ہمارے ہیں، ہمیں بتائیں آپ جو کام ہے؟ دیکھیے جی، یہ تو بلاول صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس سے مطلب کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصولاً تو یہ چاہیے کہ اگر سن گورنمنٹ کے ساتھ کسی کا کوئی کام ہے تو وہ جا کے سن گورنمنٹ کو بتائے. اگر سن گورنمنٹ اس کا مسئلے کا حل نہیں نکالے تو یہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہے اور چیئرمین بلاول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے، تو پھر جا کے ان سے ملے اور ان کو بتائے کہ آپ کی حکومت میں، آپ کے وزیر اعلیٰ میں، آپ کے پلانہ وزیر میں یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یا ہمارا یہ جائز کام ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تو اصولاً اس طرح کا ہونا چاہیے. جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا اور مراد علی شاہ صاحب کا تعلق ہے، تو آپ جا کے سندھ میں آپ دیکھ لے، ہیلتھ کا سسٹم دیکھ لے، ہر چیز وہاں پہ آپ سندھ اور پنجاب کا موازنہ کرے، وہاں کے بسوں کا موازنہ کرے، وہاں پہ جو 22 لاکھ لوگوں کے لیے گھر بن رہے ہیں، وہاں پہ جو خواتین کارڈ بنا ہے، وہاں پہ جو کسان کارڈ بنا ہے، اگر آپ ان کے اور یہ مقابلہ تو ہونا تاجر چاہیے. خوش کیوں میں نہیں ہے سر؟ سمجھتا اتنی ہوں اچھی کارکردگی اگر ہے سندھ میں، تاجر برادری خوش نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تاجر برادری خوش نہیں ہے. اگر تاجر برادری سندھ میں خوش نہیں ہوتے تو وہ اپنے کاروباروں کو، اپنے فیکٹریوں کو کہیں اور منتقل کر سر دیتے. کتنے نے تو منتقل لیکن کر لیا، آپ بھی جانتے ہیں، فیصل آباد اور سرگودا، گجرات اور بنگلہ دیش، پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جا رہے ہیں تاجر. وہ ایک ٹائم آ گیا تھا جہاں پہ یہاں بے تحاشا لوڈ شیڈنگ تھا، لیکن وہاں پہ صرف کراچی سے نہیں، وہاں پہ فیصل آباد سے بھی جو ہمارا ٹیکسٹائل ہب ہے وہاں سے بھی بہت سارے فیکٹریاں جو تھے وہ منتقل ہو گئی تھے بنگلہ دیش میں. وہ ایک ٹائم پاکستان پہ اس طریقے سے آ گیا تھا، لیکن اب وہ ٹائم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو مواقع دی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تاجر برادری کے لیے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک میں وہ اگر ہر لحاظ سے زیادہ نہیں ہے تو کم تو بالکل بھی نہیں ہے. کم تو بالکل بھی نہیں ہے. بہت شکریہ خنزیر چٹان صاحب. اور روہیل اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا جی، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے جناب کہ اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے. ہمارے لاسٹ پروگرام میں جن سے بات ہوئی تھی ہماری، انہوں نے کہا تھا کہ جناب مذاکرات سے ہی حل نکلا کرتے ہیں، لیکن اب مذاکرات تو ہو گئے ختم. اب معاملہ کس طرف جائے گا؟ کیونکہ سیاسی استحکام بھی چاہیے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. تو اب یہ معاملہ، اب ان کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا اور پی ٹی آئی احتجاج کرتی رہے گی، نون لیگ رسپونڈ کرتی رہے گی؟ کیونکہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہ کہا، پی ٹی آئی والے باہر جو کریں گے اس کا رسپانس حکومت دے گی، کیونکہ مذاکرات ہو گئے ہیں ختم. رضی صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیا کہیں گے سر؟ مذاکرات ختم ہو گئے اور ظاہر ہے پی ٹی آئی نے کہا جوڈیشل کمیشن بنا دیں، آپ کی حکومت نے نہیں بنایا. درمیانی راستے کی بات کی ضرور، لیکن اب تک اس کا بھی کوئی حل پیش نہیں کیا. پتہ نہیں، میں نے سمجھ نہیں پایا کہ کون سے مذاکرات کی بات آپ کر رہے ہیں جو پی ٹی کرنا چاہ رہی تھی. جو مذاکرات سر جس کا چوتھا راؤنڈ ہونا تھا آج. تو پھر کیا ہوا؟ ختم ہو گئے؟ میں تو بہت دیر پہلے کہہ رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ دونوں سائڈ ہی سیریس نہیں تھی. میرا خیال ہے پی ٹی آئی خود سیریس نہیں تھی. پی ٹی آئی خود سیریس نہیں تھی حضور. میں بار بار یہ بات کہہ چکا تھا کہ انہوں نے جو مجھے جو پتا ہے، جو شروع میں جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز ہیں ان کے لیے مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن. جی جی. آپ خود سوچتے ہیں کہ ایک واقعہ تو ہوا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. جی جی. اب اس میں کون کون ملوث ہے اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے. آج تو اتنی دنیا تیز ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں ایک خطرناک چیز پکڑی ہوتی ہے جس کو آپ سیل فون کہتے ہیں، اور ہر سیل فون میں ایک ویڈیو اتارنے کی ایکسیسیبلٹی بھی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کے کیمرے لگے ہوئے تھے، سب کچھ ریکارڈ ہوا، کس نے کیا کیا اس میں کہا، اپنا حصہ ڈالا، سب آپ کا آ گیا. اصل پہ تو یہ کرنا ہی ایک بہت بڑا بلنڈر تھا. کیونکہ دیکھیں جب کوئی موب ہوتا ہے یا 100 بندہ ہو، 10,000 بندہ ہو، 20,000 بندہ ہو، تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہر کوئی اپنی اپنی اس وقت کیا کہتے ہیں اس کو پنجابی میں فن خوانی دکھانے کی شوق ہوتا ہے. اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے نتائج کیا ہوں، اور جب نتائج آئے تو چیخیں نکل گئی.
اب آبویسلی جس پارٹی کے سربراہ ہے وہی تو اس میں چارج کیے جائیں گے. اب اس میں یہ کہنا کہ جی پارٹی کا سربراہ اس میں نہیں تھا یا پارٹی کے سربراہ کی لائن نہیں تھی تو ایک دم تو نہیں ہوا, منع کر دیتے. پارٹی کے بہترین جو فرسٹ لائن جو تھے اپنا لیڈران وہ بھی بہت ایکٹیو تھے. اور اس کے بعد جو دوسرا بلنڈر کیا گیا وہ تھا 26 نومبر کا. کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی, بالکل ضرورت نہیں تھی. آپ تو از خود آپ اپنے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہو. پھر اس کے بعد جو میری سمجھ میں آتی جو چیز ایک بہت بڑا ایک نعرہ سننے میں آتا تھا کہ دیکھیں کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے. وہ ڈرنے والی تو بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے وہ مذاکرات کی میز پہ جب آپ آگے بیٹھ گئے تو آپ کا موقع تو بالکل کمزور ہو گیا پھر. تو آپ کے تو پہلے کشٹ کرنا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو ڈٹ کے کھڑا اس لیے کہتے ہیں کہ جی خان صاحب ڈیل کر کے باہر نہیں آنا چاہتے. مذاکرات میں صرف ہم نے یہ کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن بنا دیں, باقی باتیں پھر کر لیں گے. میں یہ باتیں ہیں, یہ سب باتیں ہیں. مجھے صرف خان صاحب یا خان صاحب کا کوئی ساتھی دوست ان کا چاہنے والا مجھے صرف نام بتا دے کس نے ان کو یہ ڈیل کی آفر کی. سر دیکھیے معروف صحافی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں حامد میر صاحب کو. وہ کہہ رہے ہیں جی 5-6 بار خان صاحب کو آفر ہو چکی ڈیل کی. یار حامد میر صاحب کو خدا تھوڑی ہے یا فرشتے ہیں. حامد میر صاحب نے جو آج تک پریڈکشن کی ہے کوئی آج تک ثابت ہوئی ہے؟ حامد میر صاحب مطلب یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. سر تو حد تک عزت کا دعویٰ اس پہ ہونا چاہیے نا, اس پہ کہیں جی ثابت کریں, فیک نیوز نہ پھیلائیں. حامد میر کتنی دفعہ, میری بات سن لیا, حامد میر کتنی دفعہ جا کے خان صاحب کو ملا؟ چلے اتنا ہی آپ مجھے سر, آپ ہی کے لوگ ملتے ہیں, اطلاع دے رہے ہوتے ہیں صحافیوں کو. یار آپ میری بات ہی نہیں سمجھے. آپ یہ سب جھوٹ میں مبنی چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کو کسی کا نام پتا ہوتا ہے تو آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ اس بندے کا نام دیں. آپ بتائیں کہ جی شیخ روہیل اسکر آیا تھا, اس نے آ کے خان صاحب کو یہ آفر دی ہے, اور وہ شیخ روہیل اسکر کہہ کے نہیں کی تو بات تو سمجھ آتی ہے. روہیل اصغر کا نام اگر کوئی لے کے کہے گا تو ظاہر ہے روہیل اصغر سے اگر ڈر کے مارے انکار کر دیں روہیل اصغر صاحب تو ظاہر صحافی تو پکڑا گیا نہیں ہے. اس نے جھوٹ کیوں بولتے پھر؟ تو روہیل اصغر صاحب نہ پریشر برداشت کر سکیں, مکر جائیں. خدا کے بندے میں جو بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ باتیں کرنی یہ ایک نئی بات نہیں ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ چلتا آ رہا ہے, یہ ایک طریقہ ہے. کسی بھی بات کو اپنی اسے وزن ڈالنے کے لیے, اپنی ایک عزت اور قد بڑا کرنے کے لیے یہ باتیں کر دیتے ہیں لوگ. میں کم از کم میں اس کا حامی نہیں. اگر آپ میں اتنی اخلاقی ضرورت ہے تو آپ نام لیں کہ فلانے بندے نے آ کے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ آپ ڈیل کر لیں, ڈیل کر کے بعد چلے جائیں. اچھا نام تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن نام تو کل انہوں نے فیصل چودھری صاحب نے بھی الزام تو لگا دیا, لیکن نام انہوں نے بھی نہیں لیا کہ جی خان صاحب کو میرے سامنے کہا گیا کہ جی یہ بات ہماری مان لیں ورنہ پھر سزا ہو جائے گی آپ کو بھی اور بشرا بیوی کو بھی, اور پھر سزا ہو گئی. غلط باتیں کرتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ وہی مجھے یہ پوچھا تھا کہ یہ موخر کیوں ہوا. میں نے کہا یار بات یہ ہے ذرا تھوڑا صبر کر لیجیے, جو آنریبل جج صاحب ہے وہ اس بات کی تشریح کر دیں گے. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب تک ملزم جس کی سزا کا اعلان کرنا ہو وہ عدالت کمر عدالت پہ نہ ہو وہ سزا نہیں سنائی جا سکتی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دفعہ جج صاحب نے یہ کیٹیگوریکلی حکم دیا تھا کہ ملزم کو عدالت میں لا کے پیش کیا جائے, اور جب وہ پیش ہوئے انہوں نے سزا سنا دی. اب یہ باتیں کرنی کہ جی انہوں نے کہا تھا یہ مان جائے ورنہ یہ نہیں ہوگا, یہ مان جائے یہ نہیں ہوگا, میری سمجھ سے بالا تھا. ایک قیدی کے اس پاس سے اتنے حقوق نہیں ہوتے منع کر دے کہ میں سننے کے لیے فیصلہ نہیں آ سکتا. نہیں کر سکتے نا, نہیں کر سکتے. وہ یہ بات اگر فرض کیجیے ان کو یہ پتا تھا, ان سے یہ بات ہوئی تھی کہ اگر آپ نے یہ بات نہ مانی تو آپ کو سزا ہو جائے گی, نہ جاتے سزا سننے کے لیے, جیسا پھر بوخر کر دیتے. کچھ چھوٹے سے بچے تھوڑی دے اٹھا کے ان کو لے گئے جا کے بٹھا دیے جا کے عدالت میں. قیدی آدمی سر انکار کر سکتا ہے؟ 2 دفعہ کیا نا انکار, 2 دفعہ نہیں گئے تو فیصلہ مؤخر ہو گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. اب میں ایک اور بات سن لیجیے. اب
میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ مذاکرات کی بھیڑ موڑے نہیں چڑھے گی، اس لیے کہ جو افیکٹو پارٹی تھی جن کا اسٹیک تھا وہ تو اس مذاکرات میں تھے ہی نہیں، اور نہ آپ کے پاس مینڈیٹ تھا۔ اگر مینڈیٹ ہوتا آپ کے پاس تو جو آپ کے مذاکرات چل رہے تھے اسی دوران ملٹری کورٹ نے 65 اور میرے خیال میں 25 لوگوں کو 85 لوگوں کو 85 60 اور 25 میں وہی کر رہا ہوں نا کہ 85 لوگوں کو سزا سنائی تھی۔ اگر وہ مذاکرات کا ایسا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، مؤخر ہو جاتا وہ۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان باتوں سے اب ہمیں اب باہر نکل جانا ہے، یہ حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ میں اگر عمران کو سمجھانے والا ہوں تو میں عمران کو ضرور کہوں کہ یہ لوگ جو آ کے تجھ سے یہ باتیں کرتے ہیں وہ تیرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اگر وہ نہیں سمجھتا تو میں آپ اس پہ میرا تو اس میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے نا، میں تو آپ نے مجھے یاد کر لیا، اب میری جو ذہن سمجھ میں آئے گی میں آپ سے درست ہے۔ اچھا سر، تھوڑا سا میں ایک اور مسئلہ جس پہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں تنخواہیں بڑھائی انہوں نے، 76,000 تنخواہ تھی ایم پی اے کی، وہ 4 لاکھ کر دی، وزیر کی 1 لاکھ تھی 9 لاکھ کر دی۔ اب قومی اسمبلی کے لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ پھر ایف پی آر والے اپنے افسران کے لیے 1000 گاڑیاں خریدنے 6 ارب روپے سے، حالانکہ 384 ارب روپے کا ہدف تھا، وہ پورا نہیں کیا۔ سر یہ اتنی تنخواہیں، ایک طرف ملک ہمارا قرضوں میں چل رہا ہے اور دوسری جانب یہ اس طرح کی تنخواہیں 500% تنخواہیں بڑھا دیں۔ نہیں، کتنی بری بات ہے۔ آپ غریب لوگوں کے آپ جہاں ڈسکس کر رہے ہیں، وہ بیچارے لوگ ہیں یار، غریب لوگ ہیں، وہ کہاں سے کھائیں گے؟ ان کے اور کیا ذریعہ آمدن ہے؟ تو اچھا یار تنخواہیں بڑھ گئی، پھر اب کیا ہوگا؟ ورنہ ان کا گزارا مشکل تھا، ورنہ گزارا کرنا مشکل ہے نا، مہنگائی بہت۔ سر یہ دیکھیں نا، ایک ایم پی ایز حیرت انگیز ہے قومی اسمبلی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جہاں رہتے ہیں وہاں بجلی کا بل بھی ادا نہیں کر سکتے، اتنی کم تنخواہ ہے ہماری، اور اسی شخص نے اپنے الیکشن پہ سر کروڑوں روپے خرچ کر دیے۔ غریب لوگ ہیں یار، غریب آدمی ہیں اور لوگ خرچ کرتے ہیں، وہ تھوڑی کرتے ہیں۔ اچھا لوگ کیوں کرتے ہیں سر؟ محبت کی بات ہے، یہ بعد میں فائدہ لیتے ہیں اس لیے؟ قلت کی بات ہے، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں نا تو لوگ پھر اس کی مدد کرتے ہیں کہ یہ ہم آپ کے لیے۔ سر غریب لوگوں کو پارٹیاں ٹکٹ دے دیتی ہیں؟ لازمی بات ہے، وہ اچھے اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں نا اس وقت پتہ چلتا ہے، اچھی گاڑیوں سے اترتے ہیں آ کے۔ اچھا میری بات قسمت یہ ہے کہ جب تنخواہیں بڑھنے لگی تو میں وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوں۔ اچھا سر یہ دیکھ لیجیے، آپ نہیں تو تنخواہیں بڑھا دی انہوں نے، اور ماشاء اللہ 500% بڑھا دی یار، کتنی جاتی ہے۔ تو سر نیکسٹ ٹائم آپ کو کنسیڈر، تو ظاہر ہے آپ تو پرانے ہیں، اب کنسیڈر کرے گی آپ کی پارٹی؟ کیا کرے گی؟ کنسیڈر کرے گی، ٹکٹ دیں گی سر آپ کو؟ اچھا نہیں، بغیر مطلب جیتے ہوئے بھی تنخواہ مل جائے گی، ایسا ہے کچھ نہیں، میرا نہیں خیال ہے سر سیاستدانوں کو سنا ہے اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے۔ جی ملتا ہے، دعائیں لوگوں کی۔ مطلب کچھ نہیں کر رہے لوگ، کام بھی نہیں کر رہے، دعائیں مسلسل چل رہی ہیں، دعائیں ملتی رہتی ہیں، نقد نہیں ملتا، دعائیں ملتی ہیں۔ اور دعائیں چاہیے۔ میں آپ کو عرض کروں آپ کیوں سیاستدانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کبھی آپ نے بیوروکریٹس کی تنخواہیں دیکھی ہیں، ان کی مراد دیکھی ہیں؟ کبھی آپ نے اور وہ جو ججز کی تنخواہیں سر، ججز کی تنخواہیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، کبھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی بھی بات کو ڈسکس کر لیں۔ اب اندازہ کریں گے میں تو باہر ہوں سے، جو لوگ قانون بناتے ہیں اس کی تنخواہ کتنی ہے آپ کو پتا ہے؟ اس وقت جب میں چھوڑ کے آیا تھا تو جو تنخواہ تھی جس میں سب شامل کر کے وہ 1,60,000 تھی۔ بالکل۔ آپ حیران ہوں گے، آپ ہنسیں گے کہ پر کلومیٹر جو تھا میرے خیال میں 10 روپے پر کلومیٹر تھا آپ کا ٹریولنگ الاؤنس۔ اب اندازہ کیجیے، 10 روپے؟ جی 10 روپے۔ سر کینٹین میں کھانا بھی بڑا سستا تھا۔ آپ لوگوں نے اتنا اس کا مینیپولیٹ کیا ہے اور اتنا کو ملائن کیا ہے کہ ایک وہاں پہ کنٹین ہے لاجز میں، آپ اس کی چپاتی کھا کے دیکھ لیں، اتنے کی چپاتی وہاں سے ملتی ہے، اتنے کی چپاتی آپ کو بازار سے ملتی ہے، جو خاصی اچھی چپاتی ہوتی ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ اور لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، وہاں تو کہا گیا کہ سر جتنا بھی مرغی کا قورمہ اور دیگر چیزیں 20 روپے کا سالن اور 30 روپے کا، کچھ نہیں ہے۔ قسم سے آپ میرے سے قسم لے لیں
کہ اگر کوئی سستی ہو تو میں ذمہ دار، میں گناہ گار۔ یقین کیجئے آپ جتنی بجلی استعمال کرتے ہیں آپ کو بل دینا پڑتا ہے، آپ جتنی گیس استعمال کرتے ہیں آپ کو گیس کا بل دینا پڑتا ہے۔ ہاں ایک چیز مفت ہے، آپ پوچھے وہ کیا؟ جی سر۔ پانی، جتنا مرضی نہائیں آپ۔ سر یہ پھر خوش قسمت ہیں آپ، کراچی میں تو پانی بھی نہیں آ رہا، پیسوں سے لینا پڑتا کہہ ہے۔ رہا ہوں، میں نے تو دیکھیں، میں نے کوئی بات آپ سے چھپائی تھوڑی ہے، میں نے کہا ایک چیز مفت ہے اور وہ پانی، آپ جتنا مرضی نہائیں، جتنا مرضی استعمال کریں۔ اور صاف ستھری ہوا اسلام آباد کی؟ یہ مجھے نہیں پتا صاف ہے کہ ستھری ہے، پر ہے کچھ ہے سر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ روہیل اصغر صاحب، وہاں سے بات کر رہے تھے اخوندہ اکرام صاحب آپ کا اور وکیل عثمان صاحب آپ کا، بہت شکریہ۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سی ایم کسی وزیر کی شکایت کے حوالے سے جو بات کی، اس پر بھی اخوندہ اکرام صاحب نے بہت دلچسپ جواب دیا ہے، آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ اور مذاکرات تعطل کا شکار تم نہیں کہیں گے، پی ٹی آئی کی جانب سے تو ختم ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ 8 تاریخ کو جو احتجاج کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، اس احتجاج کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، حکومت کیا پریشرائز ہوگی یا نہیں ہوگی، آنے والا وقت بتائے گا۔ ہمیں دیے اجازت، مولانا کے بعد۔